अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। क्योंकि आज जमात हशकुम की किताब जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शाया की गई है, उसका यूनिट नंबर 12 में है हैदराबाद रियासत में तहरीक आज़ादी। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर हैदराबाद रियासत में तहरीक आज़ादी किस तरह चली। पुरबाज खान मौलवी अलादीन ने वहाँ पर 1864 ईस्वी में हमला किया ब्रिटिश रेसिडेंस पर आज़ादी के लिए। मौलवी अलादीन जो मक्का मस्जिद के इमाम थे, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और काला पानी के लिए भेज दिया। और दूसरे जो तुरेबाज खान थे, उनको तोफान के करीब मारा गया और लाया गया और फिर जो है कोठी के चौरस्ते पर उनकी लाश को लटकाया गया। क्यों किया गया? अंग्रेजों की जानिब से उस वक्त जो निजाम थे वो बरतानी हुकूमत के खलीफ थे। ये बहुत अहम असबाब हैं कि आप सबसे पहले इस तरह मानिए तामीर मिल्लत ने कहा कि बालादस्ती अंग्रेजों की थी यहाँ पर। और फिर क्या हुआ, हैदराबाद कैसे हुआ? देखिए हैदराबाद रियासत तेलंगाना के इसमें 8 अजला थे, जिसमें और नलगुंडा थे और रंगारेड्डी उस वक्त तशकील उस्मानाबाद, परभनी, बर्रात और औरंगाबाद। इसका जोग्राफियाई जो रकबा था 82,000 मील। और कीजिए कि कई यूरोपीय ममालिक के जरूरी है कि सुकून हैदराबाद के दौरान कौन कौन सी शख्सियात थी और उनका किरदार क्या रहा। सबसे पहले नवाब मीर उस्मान अली खान, निज़ाम सादे कहिए या फिर निज़ाम हुकुम कहिए, बहरहाल सल्तनत आसिफिया के आखिरी ताजदार जो हुकूमत हैदराबाद के बादशाह और देसी रियासत के एक मानो में शहंशाह थे। और सबसे बड़ी देसी रियासत हिंदुस्तान में हैदराबादी थी और अमीर तरीन रियासत थी। दूसरे अहम हैं इसमें जो जिनको हम शामिल कर सकते हैं, पुलिस मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कासिम रज़ा MIM के, जो उस वक्त रज़ाकारों की क़यादत कर रहे थे। और इसके बाद है निज़ाम फौज के सरबराह जो कमांडर थे अली द्रूस। फिर सदर आज़म जो रियासत हैदराबाद के थे वो मीर लायक अली खान। इसके अलावा हिंदुस्तान की जानिब से वज़ीर दाखिला सरदार पटेल, हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी VP मेनन और जो वायसराय थे लासला इदारे अक़वाम मुत्तहिदा को रुजू किया जाएगा। फिर इसी दौरान आप जानते हैं कि उस वक्त नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला ये नहीं चाहते थे कि हैदराबाद रियासत को मज़ीद छूट दी जाए, लिहाजा उन्होंने कहा कि सुकूत हैदराबाद, ज़वाल हैदराबाद के लिए एक फौज रवाना की। हमारे बीच मौजूद अगर मैं कहूँ तारीखान जनाब इस्लामुद्दीन जाहिद साहब, जनाब रऊफ बयान साहब, जनाब डॉक्टर यूसुफ हामिदी साहब, मोहतरम सेक्रेटरी सर्कल, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 17 सितंबर का आज का दिन हैदराबाद की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख का वो सियासी है जिसका जख्म हमारे दिलों पर हमेशा ताज़ा रहता है। हम जो तादाद में हैं और हिम्मत और ताकत के साथ यहाँ मौजूद है तो किस वजह से मौजूद है कि हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए शहादत पेश की। ये हमें जानना चाहिए और हमारे नौजवानों के सिवा। पुलिस एक्शन से पहले जो वाक़यात आपने सुने, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि पुलिस एक्शन के वक्त जो है ये हुआ कि बहुत से कि इस ताज़ियानी के मौके पर इंसान किसी भी है तो इंसाफ का तकाजा है, इंसानी फितरत है तालीम के मामले में। और फिर उनका एक फरमान था, उन्होंने अपने मसाइल के सामने, अपने वज़रा के सामने
اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت حکمران کے میرا ایک اور اصول ہے، اور وہ اصول ہے صلح کل کا اصول۔ صلح کل کیا ہے؟ صلح کل یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ میں مسلم حکمران ہوں تو ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے دے دوں گا اور غیروں کو جو ہے نا میں جھٹکار دوں گا یا غیروں کو نظر انداز کر دوں گا، نہیں، بلکہ صلح کل کے معنی یہ ہے کہ میری ریاست میں جتنے مذاہب ہیں میں ان سب کا احترام کروں گا، میں ان سب کے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، اپنے بازو کو بٹھاؤں گا۔ تاریخ نے آپ کو پڑھا ہوگا اور بزرگوں نے آپ کو تو دیکھا ہوگا کہ نظام دکن کا اگر کوئی بازو بڑھتا تھا تو وہ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ غیر مسلم تھا، جس کا نام مہاراجا کرشن پرساد تھا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ چندولال کی دیوڑی ہے، یہ راولمبا کی دیوڑی ہے، یہ دیوڑیاں کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی رواداری کی ایک روشن مثال ہے۔ اگر نہ دیتے وزیر اعظم کا عہدہ مہاراجا کرشن پرساد کو تو تاریخ میں ان سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہوتا، عوام ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی، کسی اور راجا کو کوئی جاگیر نہ دیتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بادشاہت ہونے کے باوجود، سارے اختیارات اپنے پاس رکھنے کے باوجود نظام دکن نے جس سادگی کی زندگی پسند کر کے اپنی ریاست کو ایک خوشحال مملکت بنایا۔ آپ جانتے ہیں خوشحالی کے معاملے میں دنیا کی سب سے متمول دی ویلتھیسٹ اسٹیٹ واز نظام اسٹیٹ، سب سے دولت مند ترین ریاست جو تھی وہ نظام کی ریاست تھی۔ دوسرے جتنے اطراف میں تھے، چاہے وہ رجواڑے ہوں چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، وہ جو ہے نا معاشی طور پر تلاش تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے نظام سے گزارش کی کہ ہم کو امداد کریں۔ تو ایسی خوشحال ریاست، ایک ایسی آج کی اصطلاح میں سیکولر ریاست کہ جس نے صرف اعلان نہیں کیا کہ میں سیکولر ہوں، بلکہ جس نے اپنے عملی ثبوت کیا سیکولرزم کا۔ جامعہ عثمانیہ جب بن رہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ آرٹس کالج اور لا کالج کے درمیان میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے اور بڑا خوبصورت منظر ہے، آپ جا کر دیکھیے اونچائی پہ۔ کہا لوگوں نے کہ یہاں مسجد تعمیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ نظام دکن نے کیا جواب دیا؟ نظام دکن نے کہا نہیں، یہ تعلیم گاہ ہے اور اس تعلیم گاہ کے اندر ہر بچہ، ہر مذہب کا آدمی آ کر یہاں پر پڑھے گا اور ہر مذہب کا پڑھانے والا یہاں پر آئے گا۔ اگر میں صرف مسجد تعمیر کر دوں گا تو غیر مسلم پروفیسر یا غیر مسلم شاگرد یہ کہا ہے کہ بادشاہ نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو تو عبادت گاہ بنا دی لیکن ہمارے لیے کوئی عبادت گاہ نہیں رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام ہم نے سقوط حیدرآباد کا ایک جلسہ منعقد کیا اور جو ناانصافیاں ہوئیں جس انداز سے اس کا جائزہ لیا گیا اور مقررین نے کہا کہ اس کو یوم انضمام کے بجائے یوم محاسبہ کہا جائے۔ یوم محاسبہ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کو اپنا ایک سال گزر رہا ہے تو آخر ہماری بھی کوئی نصب العین ہے، بغیر نصب العین کے اگر ہمارے سے ہم بزرگوں کا ذکر کرتے رہیں تو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نوجوانوں کو کے علم میں لائیں کہ سقوط حیدرآباد کیا تھا، اور آج سے 70 سال پہلے تقریباً عثمان علی خان صاحب کے جو اقدامات رہے ہیں ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، حالانکہ بہت غلط بات ہے، اور اس لیے کہ یوم حضرت عثمان علی خان بہادر نے اتنے کام انجام دیے حیدرآباد ریاست کے لیے کہ ہم گنا نہیں سکتے، جیسے عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام ہے اور دواخانہ عثمانیہ کا قیام ہے اور حمایت ساگر حسین ساگر کے اقدامات ہیں۔ بہرحال وہ کون سے ایسے حیدرآباد شہر کی عمارتیں ہیں جس میں جو آصف سابق کے حکم کے مطابق بنائی گئی تھی۔ آج تک گنگا جمنی کا اظہار اردو آرٹس کالج عثمان یونیورسٹی سے ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسلمان اور ہندو یہاں پر گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھتے ہوئے ہم کبھی ایسے فسادات نہیں ہوئے، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ جب ایک بہادر یار جنگ کے 2 بھانجوں کو شہید کیا گیا
تو پورے لوگ جو ہے دارالسلام میں جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے. جو مسلمان تھے جوش میں آئے اور کہا کہ آپ ہم کو دونوں کے حوالے کر دیں جو جن نے قتل کیا گیا ہے. تو بہت سارا بڑا مجمع تھا. اس میں سروجنی نائیڈو بہت پسند کرتی تھی عثمان علی خان، بڑی عزت تھی ان کے پاس. تو چنانچہ انہوں نے بہادر جنگ کو تقریر کرنے سے منع کر دیا تھا. لیکن اس تاریخ کو جو واقعہ ہوا تو عثمان علی خان ایک نہیں دو تین بار بہادر اعظم کو فون کر کے بتاتے رہے کہ آپ ہی جو آج کے جوش میں آئے ہوئے لوگ مجمع کو خاموش کر سکتے ہیں. اسی لیے سروجنی نائیڈو نے بعد میں کہا کہ میں نے ایسے لوگوں کو تو دیکھا ہے جو لوگوں کو جوش میں لے آتے ہیں، لیکن میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھی کہ جو جوش میں آئے ہوئے مجمع کو ٹھنڈے کرتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں اور تعمیر ملت جو ہے نوجوانوں میں اپنے اس اہم پیریڈ جو گزشتہ تقریباً 25 سال کی حکومت آصف جاہ صابے کی رہی اور بڑے بڑے کام ان کے دور میں انجام پائے. انشاءاللہ ہمارے نوجوان بھی اس سے دیکھیں گے شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعمیر ملت کی جانب سے آج اردو گھر میں سقوط حیدرآباد کی حقیقت پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے. تعمیر ملت ہر سال یہ پروگرام سقوط حیدرآباد کی حقیقت پر رکھتی آ رہی ہے اور یہ پروگرامس رکھنے کا اصل مقصد تعمیر ملت کا یہی ہے کہ نوجوان نسل جو حیدرآباد کے جو تعلق سے واقف نہیں ہے کہ 17 سپٹمبر ملت رکھتے آ رہی ہے اور یہی ان کا مقصد ہے ایسے پروگرامس رکھ کے کہ نوجوان نسل جو ہے تاریخ سے واقف ہو. اگر ہم تاریخ کو بھلا دیں گے تو ہماری ہستی مٹا دی جائے گی. اسی لیے ہم تاریخ سے واقف کرانے کے لیے یہ پروگرامز جو ہے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے پروگرام سب رکھتے آئیں گے اور آگے بھی جو ہے انشاءاللہ ہم اس واقعے کو یاد رکھیں گے اور تازہ رکھنے کے لیے ایسے پروگرامز رکھتے آئیں گے. شکریہ. خدا حافظ. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا. اب چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے.